अस्सलाम वालेकुम माय लिसनर्स। आज से मैं एक नए नावल का सिलसिला शुरू करने जा रही हूँ जो कि एक रिक्वेस्टेड नावल है यास्मीन फ़ारूक की तरफ से। आप लोग भी मुझे अपने पसंदीदा नावल कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं जिनको मैं आगे शामिल ज़रूर करूँगी। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं अब से वीकली हर नावल की एक वीडियो अपलोड किया करूँगी और ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। चलें ये नावल शुरू करते हैं जिसका नाम है बादलों के पीछे। बाहर चमकती धूप का राज था। गरम लू के थपेड़ों ने गोया हर शय को झुलसा रखा था। मैंने खिड़की के पर्दे हटाकर बाहर देखा। यूँ लग रहा था गोया मेरा दिल सीना तोड़कर गरम और झुलसा देने वाली ज़मीन से लिपट लिपट कर बैन कर रहा है। अभी कुछ देर पहले मम्मा मुझे बहुत समझाती बुझाती रही थी ज़िंदगी के नशेब व फराज उतार चढ़ाव, मगर मैं उन्हें भला क्या बताती। मेरा दिल तो आतिश कदा बना हुआ था। मैं मुजरिम ना होते हुए भी मुजरिम बना दी गई थी। मेरे लिए इस हकीकत को तस्लीम करना खुदकुशी के बराबर था। आज 8वां दिन था और मुझे लगता था गोया मैं सदियों की मुसाफत तय करके आई हूँ। मेरा अंग अंग थकन सदा था। आँखें गोया रो रो कर थक चुकी थी। मैं भला किसका गिरेबान पकड़ती, किसे मुजरिम ठहराती। मेरी बात पर भला किसने ईमान लाना था। मैं मम्मा को कुछ बता ही तो नहीं पाई थी, भला बताती भी क्या। ये मेरा अपना ही तो फैसला था। मम्मा ने मुझे किस कदर समझाया था, मगर मैं अपनी सादगी में कुछ समझ ही नहीं पाई। मुझे चेहरे पढ़ने का दावा तो कभी नहीं रहा था, मगर मैं हैरान थी कि बाज़ लोग किस कदर सूरत बदल बदल कर सामने आते हैं। हर दफ़ा इनका नया चेहरा नज़र आता है, ऐसा चेहरा जो किसी भी सादा दिल रखने वाले को धोखे में मुब्तला कर सकता था। मेरी सादगी मेरे लिए हमेशा नुकसान का बाइस बनी थी, मगर इस दफ़ा तो मेरे दिल का नुकसान हो गया था। यूँ लगता था गोया किसी ने मेरा दिल नोच कर किसी पत्थर के नीचे रख कर कुचल दिया हो। मुझे इससे बेतहाशा मोहब्बत जो हो गई थी, और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं मुझसे कभी इस तरह किसी और की झूठी दास्तान सुनकर बदगुमान हो जाएगा। इसकी बदगुमानी के घाव ने मेरे दिल में नेज़े उतार दिए थे, मगर मेरे साथ भला हुआ क्या था। उन दिनों मेरे सितारे गर्दिश में थे। ना जाने किस मनहूस घड़ी में 2 माह से डेड पड़ा फ़ोन खुद ब खुद ठीक हो गया और मम्मा तक ये मनहूस खबर बग़ैर किसी दुश्वारी के पहुंच चुकी थी। सदा की कमीनी फासिद और बला के कमज़र गानिया के हल्के पेट में मेरे यानी साहिया मुराद के मुतालिक ख़बर भला कैसे ठहर सकती थी। मम्मा को फ़ोन खड़काकर मेरी शानदार कामयाबी की इत्तला पहुंचा दी थी। खाला, साही मैट्रिक में हैट्रिक मार चुकी है। इस मर्तबा भी सबका रिकॉर्ड कायम रखा है मोहतरमा ने। खैर से सिर्फ 3 मज़मून क्लियर कर सकी हैं, बाकी सब में गोल अंडा। लगता है पर्चों में निहारी जलेबी और गुलाब जामुन की तरकीब लिख कर आई थी। फ़ोन तो बंद हो चुका था और मम्मा जूते से मेरी धुनाई करने के बाद सोफ़े पर बैठी हाँफ रही थी। गम और गुस्से से इनका सुर्ख सफ़ेद चेहरा टिमटिमा रहा था। सब्ज़ आँखों से शोले लपक रहे थे। यूनिवर्सिटी की पोजीशन होल्डर मेरी प्यारी मम्मा का सदमे से बुरा हाल था। बेशरम, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 19 साल की हो चुकी हो, अभी तक मैट्रिक में अटकी हो। तुम्हारे साथ की ग्रेजुएशन और मास्टर करके 2 बच्चे भी खिला रही हैं। आपकी सुस्ती की वजह से लेट हो रही हूँ, वरना इस वक्त आप भी नानो बन चुकी होती। मैंने अफसोस के आलम में मम्मा को गुजरते वक्त का एहसास दिलाना चाहा था। मम्मा बिल बिलाकर दूसरा जूता उतारने लगी।
سوری مما، میں فوراً صوفے کی اوٹ میں کشن اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ مما میری بے حیائی کے اس عظیم مظاہرے کو ملا خطا کرنے کے بعد نہ جانے کس سوچ میں گم ہو چکی تھی۔ میری نظریں مما کے خالی پیروں پر تھی، سو میں اطمینان سے صوفے پر ڈھہ گئی۔ عام حالات میں وہ جوتے کے ساتھ پھینٹی لگانا مینرز کے خلاف سمجھتی تھی۔ عام حالات میں تو محض گھوریوں سے ہی نوازا جاتا تھا، اور مما کی گھوریوں کا اثر ہی اس قدر ہوتا تھا کہ میں فوراً ہی حواس باختہ ہو جاتی تھی۔ اگرچہ مما کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ میرے جوتے کے ساتھ دھنائی کرے، مگر خیر سے معاملہ ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ بھی کہاں تک ضبط کرتی۔ میٹرک میں مجھے تیسرا سال لگ چکا تھا۔ میری کلاس فیلوز اور کزن وغیرہ مجھ سے کہیں آگے نکل چکی تھی، مگر میں اپنے کن ذہن کو بھلا کہاں سے پالش کرتی، اور پھر سائنسدانوں کی بکواس میرے دماغ میں سماتی ہی نہیں تھی۔ نہ جانے کتنے ہی ٹیوٹرز میری نالائکی سے گھبرا کر دوسرے ہی دن بھاگ گئے تھے۔ مجھ جیسی کن ذہن نالائق کڑ مغز کے ساتھ بھلا دماغ کھپانے کی ضرورت ہی کیا تھی، جسے طبیعیات کے تعارف کی الف بے بھی نہیں آتی تھی۔ باقی مضامین میں بھی میری دلچسپی ایویں سی تھی۔ ریاضی کو دیکھ کر تو مجھ پر زلزلہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابھی پچھلے دنوں یہی کوئی 4-5 ماہ پہلے فزکس کی تیاری کرواتے ہوئے میری جان سے پیاری غانیہ نے اچانک میری ذہانت کو جانچنے اور کچھ پڑھایا تھا اس کا ٹیسٹ لینے کی غرض سے پوچھا، ساحل 10 منٹ کے اندر اندر جواب دیتی جانا، آج تمہیں پڑھا کر میں نے اسود کی طرف جانا ہے۔ وہ میرے لیے کافکا اور چیخوف کی کتابیں لے کر آیا ہے، اور میں وہ کتابیں پڑھنے کے لیے سخت بے چین ہو رہی ہوں۔ غانی کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ ان فضول کتابوں کے نام لے کر گویا پوری کچوری اور کھٹائی کا ذائقہ اس کے منہ میں گھل گیا تھا۔ میرے منہ کے زاویے اسود کا نام سن کر ہی پڑھنے بگڑنے لگے تھے۔ منہ میں گویا کڑوے بادام آ گئے۔ حالانکہ یہ چاکلیٹی ہیرو جیسا کزن فرینڈ کے درمیان گردن اکڑانے اور دوستوں کے درمیان ویلیو بنانے کا سبب تھا۔ چھوڑو بھی کہانی، جس رائٹر کا نام ہی اتنا خوف زدہ کر دینے والا ہو، اس کی تصنیف کتنی بکواس ہوگی۔ بھلا یہ بھی کوئی نام ہوا، چیخوف، یعنی میرا خوف خوف، اور یہ فضانس کافکا۔ ایسے لگتا ہے جیسے رانز اور کاٹے یعنی فارک کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہائے غانی، مجھے تو بھوک بھی لگ گئی ہے۔ میں نے پیٹ پکڑ کر دہائی دی تو غانی نے ہاتھ میں پکڑی کتاب میرے سر پر دے ماری۔ بھوسا بھرا ہوا ہے یہاں۔ کتاب کے وزن سے میرے دماغ کی چولیں ہل کر رہ گئی، اوپر سے غانیہ کا منہ بگڑ گیا تھا۔ تمہیں ٹھیک ہی باورچل دھوبن اور درجن کا خطاب دیا گیا ہے۔ تمہارا دماغ پڑھنے کی طرف نہیں مائل ہونے والا، پکانے اور کھانے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ کھا کھا کر ایک دن غبارے کی طرح پھٹ جاؤ گی، موٹی۔ غانی میری اچھی صحت پر چوٹ کرنے سے باز نہیں آئی، اور کھانا پکانے کے طعنے دینا تو مما اور ان کی پیاری بھانجی غانی کا درینہ مشغلہ تھا۔ میں نے تو اکثر ہی ماؤں کو آہیں بھرتے دیکھا ہے کہ ان کی بیٹیاں کچن کے نام سے ہی دور بھاگتی ہیں، سینے پرونے کا بھی کوئی شوق نہیں ہوتا، گھر کے کام کاج سے الرجک ہوتی ہیں، جبکہ مجھ میں سگڑ خواتین والے سارے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ مگر میرے ہاتھ میں جھاڑو دیکھ کر مما تنتنا اٹھتی ہیں۔ کبھی اسی شوق اور جذبے سے کتاب بھی پکڑ لیا کرو۔ یہ طعنہ تو مما کی زبان کی نوک پر ہر وقت مچلتا رہتا تھا۔ نہ جانے مما بھی کیسی ماں تھی، یعنی جو ایکسٹرا میڈ کی خدمت سر انجام دیتی کہ مما کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ ساحیہ مراد، آپ سے پوچھ رہی ہوں، علم موسیقی اور آواز پر سائنسی دریافتیں کرنے والے سائنسدان کے نام بتاؤ، جو کہ 3 صدی ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوا تھا۔ مجھے سوچوں میں الجھا دیکھ کر غانی نے کافی ناراضگی کے عالم میں اپنا سوال دہرایا۔ 3 صدی ہجری میں کون پیدا ہوا تھا؟
میں نے یادداشت کے سارے خانے کھنگالنے شروع کر دیے۔ کون سی ایسی کھانے والی چیز کے نام سے ملتا جلتا نام تھا؟ علم موسیقی کو دریافت کرنے والے سائنسدان کا۔ میں زیر لب بڑبڑاتے ہوئے سخت ٹینشن میں مبتلا ہو چکی تھی۔ صاحب غانی کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میرے منہ سے اچانک نغمہ برآمد ہوا، شکرقندی یعنی القندی، بھاڑ میں جاؤ تم، ایک سوال کے جواب میں 15 منٹ برباد کر دیے ہیں، پیپر میں نہ جانے تم کیا کرو گی۔ غانی درست جواب سن کر بھی منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ سوری غانی، میں نے بھی غلطی تسلیم کر کے معافی مانگنے میں دیر نہیں کی تھی۔ آخری جواب بتاؤ، پھر جان چھوٹ جائے گی تمہاری، ویسے بھی قہر لگنے والا ہے۔ غانی میری دلی کیفیت سے واقف تھی، تبھی تو میرے فیوریٹ ڈرامے کا ذکر کیا تھا۔ پوچھو، میں نے شان بے نیازی سے جواب دیا۔ حالی سے سکون سے چلنے والی کار کی ابتدائی ویلوسٹی کتنی ہوتی ہے؟ یہ ویلوسٹی 0 ہوتی ہے۔ میں نے بھی نظر بچا کر کتاب میں سے اچانک دیکھا اور جھٹ سے جواب بھی دے دیا۔ غانی کون سا میری طرف متوجہ تھی، اپنا ہینڈ بیگ کھولے ببل کے پیکٹ نکال رہی تھی۔ میرا بھی کام چل گیا اور آج انہی چھوٹی موٹی چوریوں کا خمیازہ فیل ہونے کی صورت میں بھگت رہی تھی۔ مما نے کافی سوچ بچار کرنے کے بعد نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا تھا اور پھر بولی، ساحیہ کتابیں سمیٹ کر نیچے آ جاؤ، میں تمہاری پیکنگ کرنے لگی ہوں۔ مگر کیوں مما؟ میں حیران پریشان سی تو رہ گئی تھی۔ تم نبیلہ کے پاس جا رہی ہو، انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ پھپھو کے پاس؟ مگر کیوں؟ میں ہٹلر ٹائپ پھپھو کے پاس جانے کے متعلق سوچ کر ہی لرز اٹھی تھی۔ اس لیے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ پلیز مما، میں منمناتی رہ گئی۔ ڈیڈی، مجھے مما اسلام آباد بھجوانے لگی ہیں۔ ڈائننگ روم میں گھستے ہی میں نے دہائی دینا شروع کر دی۔ تائی امی یعنی بڑی مما اور ڈیڈی تایا ابو آدھا گھنٹہ پہلے ہی گھر آئے تھے۔ دونوں امان بھائی کے بیٹے کو دیکھنے کراچی گئے ہوئے تھے۔ امان بھائی ڈیڈی کے اکلوتے بیٹے تھے اور میں اپنے پاپا مما کی اکلوتی بیٹی۔ بس یہی ہمارا مختصر سا خاندان تھا۔ امان بھائی مجھ سے 15 سال بڑے تھے۔ ان کی شادی کو 9 سال ہونے والے تھے اور ان کے ہاں تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے 2 ماہ بعد بڑی مما اور ڈیڈی کی واپسی آج ہی ہوئی تھی اور میرے فیل ہو جانے والے کارنامے کے متعلق بھی انہیں پتہ چل چکا تھا۔ سائرہ، ہماری بیٹی کو اتنا دور مت بھجواؤ، بھلا اس چہکتی مینا کے بغیر ہم رہ پائیں گے؟ ڈیڈی فوراً جذباتی ہو گئے۔ بھائی جان، اس نالائق کو نبیلہ ہی سدھار سکتی ہے، شاید میٹرک میں یہ پاس ہو ہی جائے۔ مما بھی جذباتی ہو گئی تھی اور مجھے بھی کر دیا۔ مجھے آرٹس پڑھنے دیتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ زبان بہت چلتی ہے تمہاری، دماغ کو بھی کبھی زحمت دے لیا کرو۔ مما کو میرا بیچ میں بولنا قطعاً نہیں بھایا۔ سائرہ، صحیح ٹھیک کہہ رہی ہے، بچوں کا شوق اور دلچسپی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح پاپا اور ڈیڈی میری حمایت میں بولے۔ آپ کی ان باتوں نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ مما کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ میں نے بمبئی بریانی اور ٹکا بوٹی سے خوب انصاف کیا اور دعا پڑھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ صبح ہر صورت میں مجھے اسلام آباد جانا تھا اور آج ہی رات میں جی بھر کر سونا چاہتی تھی۔ بدقسمتی سے میں مما اور پپا کی اکلوتی اولاد تھی اور ان کے اور بھی 3-4 بچے ہوتے تو شاید مما کی توجہ بڑھ جاتی، مگر ہمارے خاندان میں بچوں کا فقدان تھا، بلکہ قحط کہنا مناسب ہوگا۔ اللہ بخشے دادی مرحومہ جب زندہ تھی تو مما اور بڑی مما کی ہر وقت شامت آئی رہتی تھی۔ انہیں اس بات کا بہت قلق تھا کہ ان کی اولاد کی بہت کم اولاد ہے۔ بڑی مما ایک بیٹے کی ماں تھی، اسی لیے ان کی کچھ بچت ہو جاتی تھی۔ البتہ میری مما پر تو دادی کا اکثر و بیشتر عذاب نازل ہوتا رہتا تھا۔ سائرہ نے اس شیرنی کو پیدا کر کے گویا کیٹو کا پہاڑ سر کر لیا ہے۔
دادی بھی میری اچھی صحت سے خاصا جلتی تھی۔ یہی حال نبیلہ پھپھو کا تھا۔ دماغ کو زحمت جو نہیں دیتی، اس لیے تو گوشت کا پہاڑ بنتی جا رہی ہے۔ انہوں نے بھی بھرے بھرے سرڈول سراپے کو گوشت کے پہاڑ سے تشبیہ دے کر میرے نازک جذبات کو بری طرح سے مجروح کر دیا۔ اپنی تو صرف 2 ہی مخنثی تار کی طرح لمبی سوکھی بانس جیسی 2 بیٹیاں تھیں، اور ڈگریاں میرے حصے کی بھی اکٹھی کر رکھی تھی۔ اس طرح کے رویوں کی میں بچپن سے ہی عادی تھی۔ میری صحت اور تعلیم، یہ 2 ایسے مسئلے تھے جو میرے خاندان والوں کے لیے مسئلہ فلسطین بن چکے تھے۔ نہ تو میں مما، دادی اور پھپھو کی خواہش کے مطابق اپنی صحت ڈائٹنگ کے شوق میں تباہ کر سکتی تھی، اور نہ ہی میٹرک میں مجھ سے پاس ہوا جا رہا تھا۔ یہ دونوں کام یوں لگتا تھا جیسے میرے اختیار سے باہر ہے۔ کھانا پینا چھوڑ کر میں کیسے ٹی بی کی مریضہ بن سکتی تھی؟ سوکھی سڑی ہڈیوں کا ڈھانچہ سی ساہیہ مراد بھلا کیسی لگتی؟ یہ سوچ ہی مجھ پر کپ کپی طاری کر دیتی تھی۔ سو میں ڈٹ کر 3 وقت کا کھانا کھاتی تھی، مما کی گھوریوں کی پرواہ کیے بغیر۔ اور رہا پڑھائی کا مسئلہ، تو شاید کسی نہ کسی طرح میرا میٹرک میں A+ آ جاتا اگر مما مجھے آرٹس پڑھنے دیتی۔ شاید اس وقت میں اردو ادب یا فائن آرٹس پہ اپنا نام بنا چکی ہوتی۔ ہائے میری قسمت! مجھے تو ابھی تک برقی کرنٹ اور مقناطیسیت کے درمیان تعلق کو معلوم کرنے والے کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ فلیمنگ ہے، نیوٹن ہے، فراڈلے ہے اور یا پھر آرسٹرڈ ہے۔ اپنی تازہ ترین بے عزتی پر بھی میں جی بھر کے تل ملا رہی تھی۔ اس تل ملاہٹ نے تو زندگی بھر میرے ساتھ ہی رہنا تھا، اور اب جو نبیلہ پھپھو کے پاس بھیج کر مجھ بیچاری پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مگر بھلا ہو میرے پیارے ڈیڈی کا۔ انہوں نے صبح صبح ناشتے کی میز پر ایک جذباتی تقریر کر کے مما کے ارادوں کو ڈاواڈول کر دیا تھا۔ تبھی تو مما نے شمو کو میری پیکنگ کھولنے کا آرڈر دے کر مجھے حد سے زیادہ مسرور و شاد کر دیا۔ ڈیڈی کی بے پایا محبت پر پہلے بھی مجھے شک نہیں تھا، مگر اب تو اس محبت پر گویا مہر لگ چکی تھی۔ اور ادھر ڈیڈی میرے کان میں کہہ رہے تھے، ان دونوں خواتین کے ہاتھ سے بنے بدمزہ کھانے کھا کر ہم نے بھلا مرنا تھا کیا؟ مجھے اپنی بیٹی کی ہاتھ سے بنی کافی پیے بغیر نیند بھلا آ سکتی تھی؟ مگر ڈیڈی، یہ فزکس اور کیمسٹری میں رو دینے کو تھی۔ ارے چولہے میں جھونکو، فزکس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ننھی سی جان کو غم لگانے کی، اگلے سال آرام سے پیپر دے لینا۔ پاپا نے لاپرواہی سے میرے شانے تھپ تھپائے۔ ایسے ہی تو میں اپنے پاپا اور ڈیڈی کے گیت نہیں گاتی تھی۔ انہوں نے کبھی مجھے مایوس نہیں ہونے دیا۔ ان کی ایسی ہی محبت کی وجہ سے میں ابھی تک میٹرک میں اٹکی ہوئی تھی۔ دراصل رزلٹ آنے کے بعد مما مار کٹائی کا پیریڈ لیتی تھی، اور پھر میں 3-4 گھنٹے سوگ کی کیفیت میں گزار دیتی۔ پھر میری سوجی سوجی آنکھیں دیکھ کر ڈیڈی اور پپا جی جان سے میری ہمت بندھاتے تھے۔ ان کی میری ایشوریہ رائے جیسی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو جو نہیں دیکھے جاتے تھے۔ ساہی، ٹینشن نہیں لینا بیٹے، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں۔ تم ایک دفعہ پھر کوشش کرو، محنت کرو، یہ ڈیڈی کے الفاظ ہوا کرتے تھے۔ مما سیخ پا ہو جاتی تھی۔ بھائی جان، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، یہاں ٹینشن لی نہیں دی جاتی ہے۔ اگر یہ ٹینشن لیتی تو اس کا طول و عرض اتنا پھیلا ہوا نہ ہوتا۔ اسود بھائی بھی میری صحت کے دشمنوں میں سے تھے۔ اوہ نو، خود بڑے اسمارٹ ہیں۔ میں نے ناک چڑھائی۔ بک بک سن لو بس، مما غصے سے بولی۔ جاؤ اسود کے لیے چائے بنا لاؤ۔ کام کے وقت سہیا یاد آ جاتی ہے، میں کہنے سے باز نہیں آئی۔ فری سے کہے چائے بنا لائے، میں نے شانے بے نیازی سے کہا۔ مجھے جو شانہ نہیں پینا، اسود بھائی نے ناگواری سے کہا۔ ساہی کے علاوہ کوئی اچھی چائے بنا ہی نہیں سکتا۔ اب وہ میری تعریف کر رہے تھے، جسے میں سراسر خوش آمد سمجھ رہی تھی۔ مسکا مت لگائے، یہ مسکا کیا ہوتا ہے؟ وہ حیران ہوئے۔ ایک بات تو سچ ہے، میری بہن سے اچھی چائے کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ بہن!
صدمے کی شدت سے میرا دل ڈوبنے لگا۔ نہ جانے ہر خوبصورت اور قابل لڑکے کو میں بہن ہی کیوں لگتی تھی۔ اگر شادی ہو جاتی کم از کم پڑھنا تو نہ پڑتا، اور میں واحد ایسی لڑکی تھی جو اپنے لیے بھرے پورے کھانے بنانے کے شوقین سسرال کی دعائیں مانگتی تھی، جنہیں کھانے ٹھسا کر میں اپنا گرویدہ بنا لیتی، اور کم از کم وہ مجھ سے میری ڈگریوں کے بارے میں نہ پوچھتے۔ مما کے نزدیک میں ساری دنیا کی لڑکیوں سے زیادہ نالائق، جاہل اور کن ذہن تھی، مگر دل ہی دل میں وہ میرے سگڑاپے کی قدر ضرور کرتی تھی۔ میں ہر فن میں طاق تھی۔ میرے سگڑاپے کا سارا کریڈٹ بڑی مما کو جاتا تھا۔ انہوں نے مجھے کوکنگ سے لے کر سلائی کڑھائی تک ہر فن میں طاق کر دیا تھا، مگر مما کے نزدیک میری ان خوبیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ ویلے لوگوں کے سیاپے کہہ کر میری ان خوبیوں کی مٹی میں رول دیتی تھی۔ ساہی، ایک تو تم نہ جانے کس مراقبے میں چلی جاتی ہو، مما نے خفگی سے کہا۔ اب اٹھ بھی چکو، جا رہی ہوں۔ میں دھپ دھپ کرتی کچن میں چلی گئی۔ میں بڑے شوق و جذبے کے ساتھ فش کڑی بنا رہی تھی۔ مچھلی کو بیسن لگا کر پہلے سے رکھ دیا تھا، پیاز بھی گولڈن کر لی تھی، فش بھی فرائی ہو چکی تھی۔ اب آدھے گھنٹے کا کام تھا، ساتھ ساتھ اٹیلین سلاد کی تیاری بھی کر رہی تھی۔ یہ مینیو ڈیڈی کی پسند کے مطابق صبح ہی میں نے ترتیب دیا تھا۔ کوفتہ بریانی دم پر تھی۔ اسی پر فون کی گھنٹی بجی۔ میں وقتاً فوقتاً سلیب پر رکھے نوٹس پر بھی نگاہ ڈال رہی تھی۔ اف اب فون سننے لاؤنج میں جاؤں؟ میں نے بھنا کر سوچا۔ فون بیچارہ بج کر خاموش ہو گیا تھا۔ تب ہی مما اور بڑی مما سٹنگ روم سے برآمد ہوئی۔ نہ جانے کون سی میٹنگ کر کے فارغ ہوئی تھی۔ کس کا فون تھا ساہی؟ ابن اسیم کا ہوگا۔ میں نے رٹا لگاتے ہوئے سلاد کے لیے خربوزہ کاٹنا شروع کر دیا۔ ہیں؟ کون؟ بڑی مما بے حد حیران ہوئی۔ فون کی گھنٹی پھر بجنے لگی تھی۔ بڑی مما ابن اسیم کے متعلق تفصیل پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے فون سٹینڈ کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے بڑی مما کی افسردہ سی آواز سنائی دی۔ کچھ دن بعد آئیں گے، کسی گھریلو پرابلم کی وجہ سے ان کا پروگرام ملتوی ہو گیا ہے، اس کے نصیب ہی ٹھنڈے ہیں۔ مما کی متفکر اور شدید پریشانی میں ڈوبی آواز سنائی دی تو میں نے چونک کر ان دونوں خواتین کے متفکر چہروں کی طرف دیکھا۔ کس کے نصیب ٹھنڈے ہیں، یہ پوچھنے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ مما کا اشارہ یقیناً میری ذات گرامی کی طرف تھا۔ شاید کچھ مہمان کو آنا تھا اور ان کا پروگرام اب بدل گیا ہے۔ یقیناً انہیں بھی میرے مٹاپے کی بھنک پڑ چکی ہوگی۔ ایسا ایک دو مرتبہ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ پچھلے دنوں کچھ خواتین آئی تھیں، میرے گورے چٹے خوب بھرے سراپے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی رہی۔ بعد میں کہلا بھیجا انہیں آٹے کی بوری نہیں چاہیے۔ بس مجھے بھی غصہ آ گیا۔ بڑی مما کی پرسنل ڈائری میں سے ان خواتین کا نمبر چرا کر وہ لتے لیے کہ یاد ہی کرتی رہیں گی تمام عمر اس شاندار بے عزتی کو۔ ساہیہ مراد کو آٹے کی بوری کہنے کا خمیازہ بھگتنا تو تھا ہی۔ میں نے بھی ان کے گنجے بیٹے کی شان میں ایسے القابات کہے تھے کہ بیچاری تمام عمر جلتی بھنتی رہیں گی۔ یہ دوسری منحوس ترین ٹیلی فون کال تھی جو میری زندگی میں بہچان لانے کا باعث بنی۔ مما کی پریشانی نے مجھے بھی سچ مچ پریشان کر دیا تھا، مگر حیرت کی بات یہ نہیں کہ مما کو ان دنوں مجھے پڑھائی کی افادیت پر لمبے لیکچر دینے کا بھی خیال نہیں رہا۔ دوسرا حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب آرٹس کی کتابیں میری رائٹنگ ٹیبل پر سج گئیں۔ مما نے اپنی ضد چھوڑ دی تھی۔ ان دنوں ان کے سر سے مجھے ڈھیر سارا پڑھانے کا بھوت اتر چکا تھا۔ اب وہ مجھے سلم اینڈ سمارٹ دیکھنا چاہتی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے سلمنگ سینٹر کی میڈم سے بات بھی کر لی تھی۔ ادھر میرے کچن میں گھسنے پر شدید پابندی لگ چکی تھی۔ میں اپنے پسندیدہ سبجیکٹ دیکھ کر اس قدر خوش نہیں ہوئی تھی جس قدر کچن میں گھسنے پر پابندی نے مجھے ادموا کیا تھا۔ مما مجھے صبح پالک کا بدمزہ پانی پلا کر دلیے کی ایک چھوٹی سی پیالی پکڑا دیتی تھی۔
3 دن اس ناانصافی اور ظلم کے بعد میں نے اپنے زرخیز دماغ سے کچھ نئی ترکیبیں نکال لی تھیں۔ کبھی ڈیڈی اور کبھی پپا سے 200-300 روپے لینا میرا معمول بن گیا تھا، کیونکہ مما اور بڑی مما نے مجھے دبلا کرنے کے لیے جو عہد کر رکھا تھا، اس عہد کو مد نظر رکھ کر میری پاکٹ منی بھی بند ہو چکی تھی۔ اب مما مجھے پڑھائی پر نہیں بلکہ ڈائٹنگ پر بڑے بڑے اور لمبے لیکچر دیتی تھی۔ ان دنوں مما کی سب سے بڑی ٹینشن میرا بڑھتا ہوا وزن تھا۔ جس دن میرا میٹرک کا شاندار رزلٹ آیا، یہ اسی دن کی بات ہے۔ یہ دن میرے لیے خوشگوار نہیں تھا، حالانکہ مما اور بڑی مما میرے پھولے پھولے گلابی چہرے پر نہ جانے کتنے ہی بوسے دے چکی تھی۔ مما میرے اچھے رزلٹ پر پھولے نہیں سما رہی تھیں اور ڈیڈی فخریہ کہہ رہے تھے۔ میں نہ کہتا تھا، سائرہ، ساحی کو آرٹس پڑھنے دو، بچے کی دلچسپی اور شوق کو اہمیت دینی چاہیے۔ مما آج ڈیڈی سے متفق ہو چکی تھی۔ انہوں نے کسی بھی قسم کی بحث نہیں کی۔ رات کو خالہ نے مما کو فون کر کے بتایا، آپا، بڑی آپا نے اسود کے لیے غانیہ کو مانگا ہے۔ اس خبر نے مما کے چہرے کے سارے رنگ اڑا دیے تھے۔ شاید وہ بھی اسود بھائی کو بطور داماد پسند کر چکی تھی، تاہم بھانجی کی خوشی پر انہوں نے کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ پہلے چھوٹی خالہ کو اور پھر بڑی خالہ کو مبارکباد دی۔ ادھر میرے ارمانوں پر بھی اوس پڑ چکی تھی۔ غانی اور اسود بھائی کے اچھے اچھے گفٹس وصول کر کے میں نے بھی انہیں مبارکباد دی۔ اگر اسود بھائی کے ساتھ بات بن جاتی تو میں نے ایف اے کے بجائے شادی کرنا تھی، مگر ہائے میرے نصیب، جو بقول مما کے بالکل برف یا آئس کی طرح ٹھنڈے تھے۔ خاندان کے سارے ہی لڑکے ایک ایک کر کے کھونٹے سے بن چکے تھے۔ ہنا اور صبا جیسی نالائق لڑکیاں بھی 2 بچوں کی مائیں بن چکی تھی۔ میرا دل جل جل کر خاک ہو رہا تھا اور ادھر اسود بھائی اور غانی کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ مما بھی ہنسی خوشی کبھی جہیز تو کبھی بری کی شاپنگ کروانے چلی جاتی تھی۔ کچن ان دنوں میرے صحت مند کندھوں پر تھا، سو میں جی بھر کر چٹپٹے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ڈیڈی اور پپا بھی خوب مزے کر رہے تھے۔ ان دنوں دونوں کو پرہیز بھول چکا تھا۔ میں بھی فرمائشی لسٹ کو دیکھتے ہوئے مینیو ترتیب دیتی تھی۔ بڑی مما تو عرصہ ہوا کچن کو خیر بات کہہ چکی تھی۔ ہائی بلڈ پریشر کے مرض نے انہیں خاصا عاجز کر دیا تھا اور مما کو بھی میں اب کم کم ہی کچن کی طرف جانے دیتی تھی۔ مگر جب سے مما کو میرے پھیلتے وجود کو دیکھ کر شوق لگا اور میرا اب تک رشتہ نہ ہونے کی یہ بہت بڑی وجہ معلوم ہوئی تھی، تب سے کچن میں میرے داخلے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ مگر خیر، اب تو آزادی ہی آزادی تھی اور میں اس آزادی سے خوب فائدہ اٹھا رہی تھی۔ شادی کے ہنگامے جو ہی سر پڑے، مما نے میرا دوبارہ وزن کروایا اور پھر کچھ مت پوچھیے، میں اپنا 15 کلو وزن بڑھا چکی تھی۔ مما نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ میں نے انٹر میں ایڈمیشن کروا لیا۔ مصروف سے مصروف تر ہوتی چل گئی۔ پڑھائی اور کھانے کے علاوہ مجھے کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ بڑی مما کمرے میں داخل ہوئی۔ سائرہ، بانو کی روحی کا رشتہ بھی ہو گیا۔ یہ خبر خاصی روح فرسا تھی۔ اچھا، مما صدمے کے مارے بول ہی نہ سکی۔ اچھی خاصی موٹی اور سانولی سی تھی، مگر پوزیشن ہولڈر تھی۔ عمر کچھ زیادہ ہو گئی، اس لیے بیچاری بانو بہت پریشان تھی۔ مما نے میری طرف دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھری۔ چلو، بانو کی پریشانی تو دور ہوئی، اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ بڑی مما نے صادق دل سے دعا کی۔ نظریں ہونوز مجھ پر تھی، گویا خصوصاً میرے لیے بھی دعا کی گئی تھی۔ روحی باجی کی شادی میں کون جائے گا؟ مجھے اپنے کپڑوں کی فکر ہو گئی تھی، سو بے تابی سے پوچھنے لگی، تم تو ہرگز نہیں جاؤ گی؟ مما کا انداز فیصلہ کن تھا۔ کیوں؟ اب تو میں میٹرک بھی کر چکی ہوں، میں نے رونی صورت بنا کر کہا۔ بڑا تیر مار لیا 3 سال میں میٹرک کر کے۔ مما تو سانسوں کی طرح طنز مارنے میں ماہر تھی۔ کر تو لیا ہے نا، اگر اس دفعہ بھی فیل ہو جاتی تو اچھا تھا۔ میں کلس کر بولی، بے وقوف، احمق، ذرا عقل نہیں، اگلے گھر جا کر نہ جانے کون کون سے گل کھلائے گی۔ مجھے گل کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اچھی طرح خبر ہے کہ میں گل سے کس قدر چڑتی ہوں۔ گل ہماری پڑوسن تھی، پاپا کے دوست کی بیٹی، ان دنوں چھٹیاں گزارنے کینیڈا گئی ہوئی تھی۔ میں اس وقت ٹیرس پر بیٹھ کر کیلوں کے ساتھ معمولی سا انصاف کر رہی تھی۔ صرف 6 کیلے ہی کھائے تھے۔
جب میری پڑوسن کی ٹیرس کے ریلنگ پر جھکے ایک سیاہ چمکتی آنکھوں والے خوبرو لڑکے نے مجھے 7واں کیلا اٹھاتے دیکھ کر گویا گنتی مکمل کر دی۔ اب مزید ایک بھی کیلا مت کھانا ورنہ تمہارا نہ صحیح میرا اپنا معدہ تمہیں کیلے کھاتے ہوئے دیکھ کر پھٹ جائے گا۔ مائی گاڈ، پیٹ ہے کہ کنواں؟ ابھی 2 سرخ سیب بھی پلیٹ میں ڈھک کر رکھے ہوئے ہیں، یہ کسی اور کے معدے میں ڈالو گی؟ وہ مسلسل بولتا ہوا بے تکلفی کے ساتھ ہمارے ٹیرس پر کود گیا۔ یہ کیلے سیب تو مجھے ہضم ہو سکتے ہیں مگر ان محترم کی بے تکلفی ہرگز نہیں۔ کون ہو تم؟ میں نے ازلی پرجلال موڈ میں ڈھانڈنے کی کوشش کی تھی مگر گلے میں کافی تکلیف دہ خراشیں پڑ گئیں۔ میں دلوں کا کیف ہوں، مقابل نے خاصا جھوم کر بتایا۔ میں کہہ رہی ہوں اپنا نام بتاؤ۔ مجھے ایک دفعہ پھر سیلف لہجہ بنانا پڑا۔ بتایا تو ہے، کیف ہوں، سرور ہوں، نشہ ہوں، خمار ہوں، مستی ہوں۔ وہ پھر سے دلار بھرے انداز میں بولا، یہ سارے نام تمہارے ہیں؟ احمق، مجھے صرف ایک نام بتاؤ، میں نے جھاڑ کر کہا۔ دراصل میرا ارادہ یہ تھا کہ ریلنگ پھلانگ کر ذرا رخسانہ آنٹی گل کی مما سے شکایت لگا کر آتی ہوں کہ گھر میں کس بد تہذیب مہمان کو رکھا ہوا ہے جو بغیر اجازت کے دوسروں کے گھروں میں گھس کر بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ رخسانہ آنٹی تمہاری رشتے میں کیا لگتی ہیں؟ میں نے آنکھیں دکھا کر پوچھا۔ ڈیڈی کی بہن، یعنی تمہاری پھپھو، یہی سمجھ لیں۔ اب وہ ریلنگ کے اوپر جھک کر ہمارے لون کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ پھول پودے کس نے لگائے؟ ساحیہ نے۔ میں نے سوچا کیوں نہ تعریف بھی بٹوری جائے۔ یہ کون خاتون ہے؟ وہ چونک کر پوچھنے لگا۔ میں اور کون؟ اوہ، تو آپ کا نام ساحیہ ہے؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر میری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ آپ کا نام تو کوئی بھاری بھرکم قسم کا ہونا چاہیے تھا، دردانہ، ستوت آرا یا حزیرہ بیگم۔ کیا مطلب؟ میں چیخ اٹھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کوئی میری صحت پر چوٹ کرے تو میں زخمی شیرنی بن جاتی ہوں۔ کچھ میں فطرتاً جھگڑالو تھی۔ دراصل اس کے پیچھے بھی بے شمار وجوہات ہیں، میرے گھر والوں کی بے شمار زیادتیاں اور ظلم جو عمر کے مختلف ادوار میں مجھ پر ٹوٹتے رہے۔ شروع سے ہی مجھے ہر بات پر ڈی گریڈ کرنا۔ میں جو عماد بھائی کے اتنے سالوں بعد اس ظالم گھرانے میں پیدا ہوئی تو ان لوگوں نے میری قدر کرنا چاہی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ شکرانے پڑتے، نیازیں بانٹ، مگر ہوا کچھ یوں، مما مجھ جیسی جناتی بچی کو پیدا کر کے بیمار پڑ گئی تھی۔ سارے گھر والے معصوم سی گول گتھنی بچی کو بھول بھال کر مما کے غم میں ادموئی ہونے لگے۔ پاپا نے تو اس وقت جذبات میں آ کر یہ تک کہہ دیا تھا کہ اس سے بہتر تھا میں بے اولاد ہی رہتا۔ یہ اس نازک گھڑی میں جذباتی سی کیفیت تھی۔ بعد میں پاپا نے مجھے اپنی آنکھوں کا تارا اور ہتھیلی کا چھالا بنانا چاہا تو میری ہٹلر مما درمیان میں کود پڑی۔ مراد کہ ساحی کو بگاڑ دیں گے، ایک ہی ہماری بیٹی ہے، اس کی تربیت میں چوک نہیں ہونی چاہیے۔ مما نے 2 سال کی عمر میں تربیت کرنے کے چکر میں مجھے خونخوار نظروں سے گھورنا شروع کیا تو اب تک یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ میں بچپن سے ہی مما کے ظلم و جبر کا نشانہ بنتی رہی ہوں۔ ظاہر ہے اکلوتی تھی، سارے ستم مجھ مسکین پر ہی ڈھائے گئے۔ عماد بھائی ایک تو مجھ سے بہت بڑے تھے، اوپر سے بلا کے فرما بردار تھے۔ مجھے دیکھ دیکھ کر تو مما کو ہال پڑتے تھے۔ ہائے لڑکی ذات، اور ایسی بدزبان، بولتی ہے تو گویا چھت پھاڑنے کے ارادے سے۔ کبھی عماد کو اونچی آواز میں بات کرتے دیکھا ہے؟ مما کا خیال تھا قصور میرا بھی نہیں، میں اپنی پھپھو کا مزاج چرا لائی ہوں، سو میری گرم مزاجی سے گھر والوں نے سمجھوتا کر لیا۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں، محترمہ آپ کس مراقبے میں چلی گئیں؟ وہ بالکل میرے سامنے آ کھڑا ہوا تھا اور میں جو ماضی کی بھول بھلائیوں میں گم بچپن سے اب تک اپنے ساتھ کیے جانے والی زیادتیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، ایک دم چونک کر خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو؟ جو ہی میری نظر اس کے ہاتھوں تک گئی میرا پارا چڑھ گیا۔ وہ کمینہ لیموں کے رس میں کٹے ہوئے سیب چٹ کر گیا تھا۔ کس کی اجازت سے تم نے میرے سیب کھائے تھے؟ کھانے پینے کے معاملے میں بھی بھلا اجازت کیسی؟ اس نے میز سے ایک ٹشو بھی اٹھا لیا۔ جاؤ یہاں سے ورنہ میں چوکی دار کو بلا لاؤں گی، میں نے اسے دھمکانا چاہا۔ چوکی دار نے بھلا یہاں آ کر کیا کرنا ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہیں اٹھا کر دوسرے ٹیرس پر پھینک دے گا،
اس میں اتنی جان ہے۔ وہ ہمارے چوکیدار کی صحت پر چوٹ کر رہا تھا۔ یہ کام تو آپ پر سوٹ کرتا ہے اور آپ ماشاءاللہ سے کر بھی سکتے ہیں۔ کون سا کام؟ اب کیا تشریح کریں؟ خیر، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ وہ بیک وقت میرے صحت مند سراپے پر بھی چوٹ کر رہا تھا۔ یہاں میرا غصہ کرنا تو بنتا تھا، اور غصہ چونکہ میری ناک پر دھرا رہتا تھا سو میں فوراً پھٹ پڑی۔ جاتے ہو یہاں سے کہ مما کو بلاؤں؟ اتنا تردد کر کے نیچے جانا ہے تو میرے لیے چائے بھی لیتی آنا، میں یہیں ویٹ کروں گا، اس نے بڑی دوستانہ مسکراہٹ سجا کر کہا۔ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں نے چھری اور پلیٹ اٹھا کر کہا۔ اگر نہ جاؤں تو؟ تم کس کی اجازت سے ہمارے ٹیرس پر آئے ہو؟ میں نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ اپنے دل کی اجازت سے، وہ بڑے مزے سے بولا اور پیر جھلاتا کھڑا ہو گیا۔ مس ساحیہ مراد، ہم پھر ملیں گے، ابھی چلتا ہوں، آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ وہ دوسرے ہی پل ریلنگ سے کود کر دوسری طرف چلا گیا تھا، جبکہ میں بھناتے ہوئے نیچے اتر آئی۔ میرا ایسے میں پاس ہو جانا میرے گھر والوں کے لیے مفت الحکیم کی دولت مل جانے کے برابر تھا۔ ڈیڈی، پاپا اور مما تو اس خوشی میں کسی بڑی ضیافت کا اہتمام کرنا چاہتے تھے، مگر نبیلہ پھوپھا کی بیماری کی خبر نے سارا پروگرام دھرم بھرم کر دیا۔ میرے اور ڈیڈی کے علاوہ سبھی اسلام آباد چلے گئے۔ ڈیڈی کو آفس سے چھٹی نہیں ملی تھی اور میں ڈیڈی کی وجہ سے گھر میں رہنے کے لیے تیار۔ ویسے بھی میں پھوپھو کے سوالات کا سامنا کرنے سے گریزاں تھی۔ انہوں نے تو میرا ناک میں دم کر لینا تھا۔ سائنس کیوں نہیں پڑھی؟ ایڈمیشن کیوں نہیں لیا؟ کون کون سے سبجیکٹ پڑھو گی؟ اب بھلا پھوپھو کو کون بتائے؟ میں نے مزید نہ پڑھنے کا اعلان کر دیا تھا اور میری پیاری مما نے اس اعلان کو سن کر فی الحال جوتا اٹھانے سے پرہیز ہی کیا تھا۔ دراصل میرے انٹر پاس ہو جانے کی خوشی میں انہوں نے اپنا موڈ خراب کرنا نہیں چاہا تھا اور فی الحال میری بے عزتی کرنے کا ارادہ ترک کر کے اسلام آباد سدھار گئی تھی۔ چونکہ پڑھائی کا بوجھ تو ہٹ چکا تھا تو میری آج کل تمام تر توجہ کا مرکز ٹی وی اور کچن تھا۔ اس دن بھی میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ڈیڈی کے لیے چاپ بنا رہی تھی۔ اس کی ترکیب میں نے ایک ٹی وی چینل کی آنٹی سے سیکھی تھی۔ میں مختلف مسالوں کے پیسٹ کو چپٹی کی ہوئی چاپ کے اوپر لگا کر فرائی کر رہی تھی جب شمو نے مجھے کچن میں آ کر اطلاع دی، صاحبی بھی مہمان آئے ہیں۔ لو جی، اس وقت کون ویلا فارغ آ گیا ہے منہ اٹھا کر۔ میں لال مرچ پاؤڈر، گرم مسالہ اور زیرہ کریم میں مکس کر رہی تھی۔ چاپ کو سلاخوں میں لگانا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے ہاتھ دھوئے اور سر پر ٹنگی شمو کی طرف متوجہ ہوئی۔ کون ہے؟ خود دیکھ لیں۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے آنکھیں دکھائیں۔ دیکھنے کی چیز ہے، قسم سے۔ شمو اپنی اوقات پر اتر آئی ہوئی۔ بکو نہیں، میں نے اسے ڈپٹ کر کہا۔ مہمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے؟ جی بالکل، اس نے زور سے سر ہلایا۔ تو پھر چائے لے آنا۔ میں لاؤنج میں لگے مرر میں اپنا حلیہ دیکھ کر بولی۔ چائے کے ساتھ کیا لاؤں جی؟ نگٹس، رول، کباب، ہاں کیک بھی رکھ لینا، ڈیڈی کے کوئی دوست ہی ہوں گے۔ میں نے اندازاً سوچتے ہوئے ڈرائنگ روم کا رخ کیا، مگر صوفے پر موجود شخصیت کو دیکھ کر میرے منہ میں گویا کڑوے بادام آ گئے۔ تم؟ میں صرف اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ جی میں۔ آپ کیوں شاک رہ گئی؟ یہاں بیٹھ جائیے، کہیں گر مت جائیے گا صدمے کی شدت سے۔ وہ اخلاقاً اٹھتے ہوئے بولا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں ناراضگی سے بولی۔ آج بہت دن بعد میں نے اسے دیکھا تھا، شاید بیچ کے دنوں میں وہ کہیں چلا گیا تھا، مبارکباد دینے۔ وہ اطمینان سے بولا۔ ہائے، اسے بھی خبر ہو گئی؟ میرا دل ڈوب کر ابھرا۔ پھر تو نمبر بھی جان چکا ہوگا، اتنا حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ دراصل مجھے رخسانہ آنٹی نے بتایا، سوچا مبارکباد دے آؤں۔ ایمان سے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر کہ آپ نے انٹر پاس کر لیا ہے۔ وہ سچ مچ بڑی خوشی کا مظاہرہ کر رہا تھا، مگر مجھے صاف طنز ہی لگا۔ ٹھیک ہے، خیر مبارک، میں نے اوپری دل سے کہہ ہی دیا۔ ویسے تم اتنے دن سے کہاں تھے؟ نظر نہیں آئے۔ میں نے ایسے ہی بات بڑھانے کی غرض سے پوچھ لی۔ اب نے مجھے مس کیا؟ وہ ایسے کھل اٹھا تھا گویا گلاب کا پھول ہو۔ لو جی، کر لو گئے، یہاں تو بات ہی کرنا فضول ہے، میں نے منہ بنا کر سوچا، مگر اس کا دل توڑنا بھی تو مناسب نہیں تھا، سو لفظوں کا ہیر پھیر کر کے بولی۔ ٹیرس پر نہیں دیکھا، سو اسی لیے پوچھ لیا۔ دراصل میں کچھ دن تک سوگ کی کیفیت میں رہا ہوں۔ سوگ؟ میں چونکی۔
بھلا کیسا سو کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہہ دیا؟ میری تجسس پسند فطرت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی تھی اور فوری طور پر میرے ذہن میں ایک کہانی کا تانا بانا بھی بن گیا تھا۔ گل کے پیار میں پاگل، لیکن گل کا ہری جھنڈی دکھانا، اور پھر کیف کا سوگ میں اتنے دن غمزدہ رہنا۔ ادھر میرے اندر ہمارے تجسس کے گدگدی ہونے لگی تھی اور میں بس فٹافٹ ساری کہانی کو جاننے کے لیے بے چین ہو گئی تھی، اور اس لمحے مجھے بھول گیا تھا کہ میری پہلی ملاقات کافی ناگوار رہی تھی۔ بس جی کچھ نہ پوچھیں، لوگوں کے دو رخے چہرے ہیں، وہ رنجیدگی سے بولا۔ کس کے؟ میں حیران ہوئی۔ ہماری پھپھو محترمہ کے، وہ جھل بن کر بولا۔ مگر ان کے دو چہرے کہاں ہیں؟ مجھے تو صرف ایک ہی چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ میں نے ہمنک پن کی انتہا کر دی تھی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ جھنجھلایا۔ یہ جو میری پھپھو ہے نا، ایک نمبر کی بدعہن ہے۔ وہ خوب جلا بیٹھا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ پھپھو نے کہا تھا ان چھٹیوں میں وہ ضرور ہمارے گھر رہنے کے لیے آئیں گی، مگر اب وہ مکر گئی ہیں، کیف نے بسور کر بتایا۔ ادھر میرا منہ اتر گیا۔ وہ جو کچھ میں سننا چاہتی تھی اور جس محبت کی کہانی کا مجھے انتظار تھا، سب خواب ہوا۔ کھودا پہاڑ اور نکلا کیا؟ تم گل کو ساتھ لے جاؤ، وہ بھی بس آنے ہی والی ہے۔ میں تو اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا تھا، مگر وہ یوں اچھلا گویا اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ توبہ کرے جی، پھپھو کو تو اس لیے ساتھ لے کر جاؤں گا، چند دن کے لیے ہی صحیح، میری کچن سے جان چھوٹ جائے گی، میں بھی 4 دن سکھ کا سانس لے سکوں گا۔ مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ میں گل کو لے جاؤں تاکہ میری مزید سختی آ جائے، میں 2 گھڑی کے لیے بھی کچن سے باہر نہ نکل سکوں۔ کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہا تھا۔ گل کی ہڈ حرامی اور کام چوری مجھ سے بڑھ کر کون جان سکتا تھا؟ کاہلی اور سستی خصوصاً کچن کے کاموں میں محترمہ گل پر ہی ختم ہوتی تھی۔ کچن کے کاموں سے تو گل کی جان جاتی ہے۔ میں نے شمع کو ٹرالی گھسیٹ کر اندر آتے دیکھ کر گھورا۔ اس کے لیے اتنا اہتمام کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ پڑوس سے تو آیا ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شمع کا بھلا کیا قصور، آرڈر تو میں نے خود ہی دیا تھا۔ ادھر کیف نے مجھے ہکا بکا کر دیا۔ وہ کباب کھاتے ہوئے بول رہا تھا کہ